बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले क्यों पैदा किया और कायनात की तख्लीक में इस नूर का क्या किरदार है, और ये कि कोई काफ का मकसद क्या है, और आखिर अल्लाह ने कायनात की तख्लीक के लिए 6 दिन ही क्यों मुकर्रर किए। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह दोज़ख के फरिश्तों और इनके दर्जात को तकसीम किया गया है और फरिश्ते किस तरह गुनाहों के मुताबिक सज़ा का निज़ाम कायम करते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाबात आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक दिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे थे कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे बताएं कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या चीज़ पैदा की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा किया, जो 1000 साल पहले का वाक़या है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसके नज़दीक एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। ये नूर अल्लाह ताला की कुदरत के सामने अज़मत और बुजुर्गी का मुशाहिदा करता रहा और अल्लाह की तस्बीह और तवाफ़ और सजदे में मशगूल रहा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 साल तक अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने इस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से से अरश, दूसरे से इल्म, तीसरे से जन्नत और चौथे से तमाम अरवाह को पैदा किया। फिर इन 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों से अकल, हया और हक पैदा किया, जबकि पहले हिस्से से मेरे अजीज़ और मुकर्रम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैदा करता तो कायनात भी ना बनाता। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह के नूर से पैदा हुआ हूँ और तमाम मखलूक़ात मेरे नूर से पैदा हुई है। फिर अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखे। कलम ने 400 साल में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। एक रवायत के मुताबिक जब कलम ने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा तो इसने अल्लाह ताला से पूछा कि ये किसका नाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। फिर अल्लाह ताला ने अर्श पर 18,000 बुर्ज बनाए। हर बुर्ज में 18,000 सतून और हर सतून पर 18,000 किंगरे बनाए, और एक किंगरे से दूसरे किंगरे का फासला 100 साल की मुसाफत के बराबर है। अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने के लिए 4 बड़े फरिश्ते पैदा किए। इनमें से एक इंसान की शक्ल में था, दूसरा शेर की शक्ल में, तीसरा गधे की शक्ल में और चौथा गाय की शक्ल में था। इनके कदम जमीन की तहों में प्योस थे और सरों से अर्श तक पहुँचे हुए थे। जब ये फरिश्ते चलते तो इनका एक कदम 7,000 साल के फासले पर पड़ता। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये अर्श को उठाएं, मगर इन 4 फरिश्तों को पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो अर्श को नहीं उठा सके। फिर अल्लाह ने इन्हें खास तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया। पाक है वो जो बादशाहत और अजमत वाला है, पाक है वो जो साहिबे इज्जत और कुदरत वाला है, पाक है वो जो जिंदा और हमेशा रहने वाला है और जिसे नींद और मौत नहीं आती। जब फरिश्तों ने ये तस्बीह पढ़ी तो अल्लाह की कुदरत से इन्हें अर्श को उठाने की ताकत मिल गई और इन्होंने अर्श को संभाल लिया। दूसरी रवायत के मुताबिक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब इन फरिश्तों ने तस्बीह पढ़ी, पाक है अल्लाह, तारीफ़ है अल्लाह की और नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं है कोई ताकत और कुव्वत मगर अल्लाह के लिए जो बुलंद और अजीम है, तो अर्श को उठा लिया गया। अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों के इर्द गिर्द मज़ीद फरिश्ते पैदा किए ताकि वो अर्श का तवाफ़ करें और अल्लाह की तस्बीह करें और मोमन बंदों के लिए बख्शिश मांगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं
اور جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موتی مروارید سے لوہے محفوظ بنائی۔ اس لوہ کی اونچائی 700 سال کی مسافت کے برابر ہے اور چوڑائی 300 سال کی مسافت جتنی ہے، جس کے چاروں طرف سرخ یاقوت جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ اس پر لکھے۔ علم خدا کے مطابق جو کچھ ہونے والا ہے وہ قیامت تک لکھ دیا جائے۔ سب سے پہلے لوح پر لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو میری قضا پر راضی رہے، میری آزمائشوں پر صبر کرے اور میری نعمتوں کا شکر گزار ہو، میں اسے صدیقوں میں شامل کر لوں گا، اور جو میری قضا پر راضی نہ ہو، میری نعمتوں پر شکر گزار نہ ہو، تو وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ یہ لکھتے ہی لوہے محفوظ میں ایک حرکت ہوئی اور اس نے فخر سے کہا کہ اللہ کا علم میرے اوپر لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ وہ جسے چاہے منسوخ کر سکتا ہے اور جسے چاہے ثابت رکھ سکتا ہے، کیونکہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے جو چیزیں مقرر کی ہیں وہ کبھی نہیں بدلیں گی، مگر 4 چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں: رزق، موت، خوشی اور بدبختی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مروارید کو حکم دیا کہ وہ وسیع ہو جائے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، اللہ کی کرسی 7 آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی وقت ایک اور موتی پیدا ہوا جس کی اونچائی اور چوڑائی 500 سال کی مسافت کے برابر تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس موتی کو دیکھا تو وہ پانی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 ہواؤں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کو حکم دیا کہ وہ اس پانی کو ہلائیں۔ ان ہواؤں کی حرکت سے پانی میں موجیں پیدا ہوئی اور پھر اللہ نے اس پانی پر آگ بھیجی جس سے دھواں پیدا ہوا جو عرش اور پانی کے درمیان معلق رہا۔ اس دھوئیں کو اللہ نے 7 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے سے پانی، دوسرے سے تانبے، تیسرے سے لوہا، چوتھے سے چاندی، 5ویں سے مروارید، 6 سے سرخ یاقوت اور 7ویں سے آسمان کو بنایا۔ ہر آسمان ایک الگ دھاتی عنصر سے بنایا گیا اور اس طرح 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی۔ ہر آسمان کی تخلیق مختلف عناصر سے کی گئی، جیسے چاندی، مروارید اور یاقوت، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ ان آسمانوں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں تخلیق فرمائی اور یہ سب ایک دوسرے کے اوپر قائم ہیں۔ زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کفی آب سے بنایا۔ کفی آب کا مطلب ہوتا ہے پانی کی جھاگ، اور کفی آب پانی کی موج سے پیدا ہوا۔ اس پانی کی ابتدا ایک مروارید کے دانے سے ہوئی جو تاریکی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ثابت اور پائیدار رکھنے کے لیے کوہ کاف پیدا کیا جو سبز زمرد سے بنا ہوا ہے اور اس کے گرد 7 زمینیں ہیں۔ کوہ کاف کی بلندی اور ارد گرد کا فاصلہ تقریباً 500 برس کا ہے۔ یہ 7 زمینیں ایک خاص ترتیب سے رکھی گئی ہیں۔ پہلی زمین پر انسان، دوسری پر پریاں اور آسیب، تیسری پر زہریلے جانور، چوتھے پر بڑے سانپ، 5ویں پر کچھ اور مخلوقات، 6 پر شیطان اور اس کے پیروکار، جبکہ 7ویں زمین پر فرشتے ہیں۔ سب سے نیچے ایک عظیم گائے ہے جس کے سینگوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ کے برابر ہے۔ اس گائے کے نیچے ایک بڑی مچھلی ہے اور یہ مچھلی پانی پر تیر رہی ہے۔ اس پانی کی گہرائی 4 برس کی راہ ہے۔ پانی کے نیچے ہوا ہے اور اس کے نیچے تاریکی ہے اور سب سے نیچے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور یہ تمام نظام اسی کی قدرت سے قائم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا جس سے بے شمار فرشتے تخلیق ہوئے جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل اور تعظیم میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فرشتے گائے، سانپ اور گدھ کی شکل میں ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جن کا جسم آدھا برف اور آدھا آگ سے بنا ہے۔ یہ فرشتے
اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی پاک ہے وہ جس نے برف اور آگ کو ایک ساتھ رکھا۔ برف آگ کو بجھاتی نہیں اور نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کا خاص معجزہ ہے۔ ہر فرشتہ کسی مخصوص حالت میں عبادت کرتا ہے، کچھ قیام میں، کچھ رکوع میں اور کچھ سجدے میں ہیں، اور قیامت کے دن یہ سب اللہ سے معافی طلب کریں گے اور کہیں گے، اے رب، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں کائنات کو تخلیق کیا۔ اتوار کے دن عرش کے حامل فرشتے، پیر کو 7 آسمان، منگل کو 7 زمینیں، بدھ کو تاریکی، جمعرات کو روشنی کی برکتیں اور اس کی نعمتیں، اور جمعہ کو سورج، چاند اور ستارے بنائے۔ ہر دن اللہ کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔ اللہ نے زمین کے نیچے ایک جگہ پیدا کی جس کا نام تحت الثری ہے، اور اس کے نیچے جہنم کا نظام قائم کیا جس کی حفاظت ایک فرشتہ مالک کے سپرد ہے۔ جہنم میں 19 فرشتے مقرر ہیں جن کے 1000 ہاتھ ہیں، اور ہر ہاتھ کی 1000 انگلیاں ہیں، اور ہر انگلی پر 1000 زہریلے اژدھے اور بچھو ہیں۔ اگر یہ بچھو ایک بار دوزخی کو ڈنگ مار دے تو 70,000 برس تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اسی طرح دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جن کا کام دوزخیوں کو سزا دینا ہے۔ یہ فرشتے اتنے مضبوط اور طاقتور ہیں کہ اگر وہ ایک آتش کا ستون حشر کے میدان میں لے آئیں تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکیں گے۔ اللہ کے حکم سے ان فرشتوں کے ماتھے پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر لگا دی گئی ہے، جس سے دوزخ کی آگ ان پر اثر نہیں کرتی۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ مخصوص لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہر دروازے کے پیچھے مخصوص گناہوں والے گروہوں کو رکھا جائے گا۔ پہلا درجہ، اس میں مسلمان گنہگار ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے سزا پائیں گے۔ دوسرا درجہ، اس میں یہود یعنی بنی اسرائیل کے گنہگار افراد ہوں گے۔ تیسرا درجہ، اس میں نصاری یعنی عیسائی ہوں گے جو ایمان سے ہٹ کر گمراہی میں چلے گئے۔ چوتھا درجہ، اس میں مجوس ہوں گے جو آتش پرست ہیں۔ پانچواں درجہ، اس میں بت پرست ہوں گے۔ چھٹا درجہ، اس میں صابئین نامی فرقہ ہوگا جو مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں۔ ساتواں درجہ، اس میں منافقین ہوں گے جنہیں سب سے نیچے درجے میں رکھا جائے گا کیونکہ ان کا جرم بہت سنگین ہے۔ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں منافقین کو رکھا گیا ہے جو ظاہری طور پر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ دوزخ کی ایک گہرائی میں ایک پتھر 1000 سال پہلے گرا تھا اور وہ مسلسل نیچے جا رہا تھا یہاں تک کہ اب جا کر دوزخ کی تہہ میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر دن 1000 برس کے برابر ہے اور اس نے حکمت کے ساتھ دنیا کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے صبر سے اس کی نعمتوں کا انتظار کریں اور شکر گزار رہیں۔ دوزخ کی شدت اور وہاں موجود سخت عذاب اللہ تعالیٰ کے اس عدل و انصاف کی مثال ہے جس کے ذریعے ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو 3000 سال تک دکھایا۔ پہلے 1000 سال تک دکھنے کے بعد یہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال مزید دکھنے سے یہ سفید ہو گئی اور آخر میں مزید 1000 سال دکھانے سے یہ سیاہ ہو گئی اور قیامت تک یہ اسی طرح تاریک اور سیاہ رہے گی جیسی اندھیری رات۔ دوزخ کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھا گیا ہے جس کی چوڑائی 500 سال کی راہ کے برابر ہے اور یہ پتھر ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اوپر موجود رہے گا۔ دوزخ کے نیچے ایک بیل ہے جس پر ایک فرشتہ کھڑا ہے اور اس بیل کے نیچے ایک بڑی مچھلی ہے جس کا دل اس کے جسم کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ زمین اس بیل کی پیٹھ پر قائم ہے۔ اس بیل نے کبھی جنبش کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ایک مچھر بھیج دیا جس نے اس بیل کی ناک میں کاٹا۔ اس کی وجہ سے بیل درد سے لرز گیا۔
اور اس کے بعد وہ ہلنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ مچھر کے خوف سے وہ ساکت ہے۔ اگر وہ ہلے تو سارا عالم تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ زمین کو گھیر لے، پھر آگ کو پیدا کیا جس سے جنات تخلیق کیے گئے، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ جنات آگ کی لو سے بنائے گئے۔ یہ جنات زمین پر پھیل گئے اور انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے حضرت یوسف نامی نبی بھیجے گئے، لیکن جنات نے ان کی نافرمانی کی، انہیں قتل کر دیا اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتہ حضرت اسرائیل کو بھیجا، جنہوں نے اللہ کے حکم سے ان جنات کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ تمام واقعہ اللہ کی قدرت اور حکمت کو بیان کرتا ہے کہ کیسے اس نے کائنات کے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔